पीडीएम से जो हमारा पहला मौजू होगा क्योंकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद अब वो कुछ अरसे के लिए तातीलात पे चले गए, उनकी बहन की शादी है। इसमें उन्होंने कहा कि अब अदम एतमाद की जो तहरीक है उसके हक में वो हैं और पार्लियामेंट के अंदर से भी से ही उनको जो है अटैक करना चाहिए है किसी भी जमहूरी निज़ाम को हिस्सा बन के। और पीपल्स पार्टी का नया स्टांस नहीं है बाय द वे, हमेशा से जब भी आप बात करें इनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उस पर वो यही कहते हैं, उसी को बात को स्ट्रेस करते हैं कि जो भी होगा पार्लियामेंट के अंदर ही होना चाहिए। 2014 के धरने में भी हमने देखा कि कैसे वो उस वक्त पीएमएलएन के साथ आकर खड़े हो गए थे इसी नुक्ता नजर से कि जी पार्लियामेंट के अंदर से ही होगा जो भी कुछ होगा। लेकिन बहरहाल पीडीएम की जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं इस पूरी सूरत हाल पे, जरा उस पर हम आपकी एक नजर दौड़ाना चाहते हैं, जरा देखिए। इसकी स्ट्रेटेजी भी तय करेंगे कि इस्तीफे हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए, ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। ये जो रेजिग्नेशंस की बात है, मेरे लिए, मेरे पार्टी की सीसी के लिए ये सोचना भी कि पीपल्स पार्टी वो भी पार्लिमानी फोरम छोड़े, ये एक बहुत ही एटॉमिक बॉम्ब की तरह हमारा एक्सट्रीम मेजर होगा। ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन का है, हमारी पार्टी के अंदर मेजॉरिटी व्यू यही है कि जब हमने इस्तीफे देने हैं तो हमें इनका भी बाइकआउट करना चाहिए। हमें हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, पंजाब असेंबली में, नेशनल असेंबली में और सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए कठपुतली सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ। हम समझते हैं कि किसी तौर पर भी अदम एतमाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। हमें एक ही रास्ता है जिस पर चलना चाहिए और वो ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कौन लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। बहरहाल अभी हम कंफर्मेशन लेंगे ये पीपल्स पार्टी से भी, पीएमएलएन के नुमाइंदों से भी कि क्या इस पर बाकायदा बात हो चुकी है। लेकिन कुछ जो इससे मुतालिक खबरें सामने आ रही हैं उसकी भी तरदीद तस्दीक हम पीपल्स पार्टी वगैरह और पीएमएलएन से लेंगे। लेकिन तहरीक अदम एतमाद में जो पीडीएम की बज़ाहिर तकसीम है उसका कुछ ब्रेक डाउन ऐसा है कि कौमी असेंबली में जो इन हाउस तब्दीली है, पीडीएम के 5 जो कायदीन है वो उसके हक में नहीं है, 4 कायदीन इसके हक में है, उन्होंने इसकी हिमायत की है। जो मुखालिफ हैं उनकी बड़ी क्लियर जो है स्टांस है और वो बहुत पहले से है, इसमें कोई नए ब्रेकिंग न्यूज है, कोई सरप्राइज नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद खान अचकज़ई, अब्दुल मालिक बलोच, अवैस अहमद नौरानी और साजिद मीर साहब, तो ये इस वक्त मुखालिफ हैं इन हाउस तब्दीली के। पीएमएलएन भी अभी तक उनकी जो बड़ी मेन स्ट्रीम क़यादत है उधर से फाइनल इस पे से नहीं आया, लेकिन बज़ाहिर जो वाइब्स हैं वो यही हैं। हामी कौन है जी इन हाउस तब्दीली के? बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, असफंदियार वली हैं, आफ्ताब अहमद शेरपाव और अख्तर मेंगल साहब हैं। बज़ाहिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ दी थी, जिस पर पीडीएम रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी से फिलहाल अब वजाहत मांग ली है, और मुस्लिम लीग नून की जो अभी तक हमें स्टांस समझ में आ रहा है वो देखो इंतजार करो की पॉलिसी है। नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शुरू दिन से ही इन हाउस तब्दीली के मुखालिफ रहे हैं। सो इस वक्त जी ये सिचुएशन है। अपने मेहमानों का मैं आप पे तारुफ करा दूं। अली मोहम्मद खान साहब, वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर। चौधरी मंजूर हुसैन साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर रहनुमा है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मुसद्दिक मलिक साहब, साबिक तर्जुमान वजीर आजम है, सीनियर लीडर हैं पीएमएलएन के, वो भी हमारे साथ बराह रास्त लाहौर से मौजूद है। मेरा ख्याल है चौधरी मंजूर साहब आपसे इसलिए आगाज करते हैं बिकॉज पीएमएलएन ने एक बाज़ाब्ता रद्द अमल दे दिया है, एहसन इकबाल साहब ने ये बात कही है। सो आई थिंक कमिंग फ्रॉम हिम इसका मतलब है कि अगर मरियम नवाज साहिबा भी शायद यही ऐसे ही स्टेटमेंट दें, लेकिन इंतजार करना जरूरी है पीडीएम के इजलास के। सो पीएमएलएन को इतनी कोई तजवीज दिल को भा नहीं रही है इन हाउस तब्दीली वाली? देखिए मारिया, पहले तो सबसे मैं ये भी बात करते हैं, लेकिन क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं। ये पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत में इन्होंने इजाफा किया, कल या परसों इन्होंने बिजली की कीमत में 1 रुपया 95 पैसे का इजाफा कर दिया, तकरीबन 2 रुपए का इजाफा, जो बराह रास्त आम आदमी की जिंदगियों को मुतासर कर रहे हैं। आम अशिया देख लें, खुर्दोनोश की और बाकी चीजें, अब होश रुबा इजाफा है। चीनी की कीमत में क्रशिंग सीजन के दौरान इजाफा इससे पहले तारीख में कभी नहीं देखा। गंदम सारी स्मगल हो गई है अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशियन स्टेट्स को। यहाँ पे तो वो कह रहे थे, इवन जो फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर है वो हाउस में खड़ा होकर कह रहा है हमें नहीं समझ आ रही कि ये गंदम किधर चली गई। तो अगर उनको समझ नहीं आ रही तो मैं उनको समझा रहा हूं कि आप अपने चेक करें, ये स्मगल हुई है सारी की सारी। अच्छा। स्टॉक चेक करें तो किधर गई।
ہم اس بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا جب یہ اسمبلی پیدا ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں ان کو ٹائم دینا چاہیے. باقی جماعتیں شاید اس طرح سے نہیں سوچتی تھی. پھر سینٹ الیکشن پہ بھی سارا اب وہ ٹائم آنے والا ہے کہ آپ فیبرری کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست کے حالات کتنی تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں. یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے. اب وہ زیادہ ڈیلے نہیں کر سکتے. علی محمد خان بھی وکیل ہیں, انہیں پتا ہے جب آپ جواب داخل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد فائنل بحث ہوتی ہے. اس کے لیے 1 ڈیٹ یا 2 ڈیٹس میکسیمم پڑیں گی. تو اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور اس کے بعد حالات ایسے ہوں گے کہ جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی بالکل ایسے بگڑ جائیں گی. دیکھ لینا چند دنوں میں. یہ میرا تجزیہ ہے, میری انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کا فرض کر لیں, ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم کو دیکھنا ہے کہ اس نے حکومت کو رکھنا ہے یا اپنی سیاست بچانی ہے, چونکہ ان پہ بہت پریشر آ گیا ہے سینسس کا. سینسس پہ بھی انہوں نے غلط طور پر کیا. ٹھیک ہے, کہا تھا کہ 5%. لیکن اس پہ ذرا اسپیسیفک کر لیں. یہ تو اتحادیوں کے معاملات تو میں پوچھوں گی علی محمد خان صاحب سے. نہیں, معاملات ایسے نہیں ہوتے. دیکھیں جب پریشر ہم بنائیں گے جو بن رہا ہے تو اس سے اتحادی ٹوٹیں گے تو 3 حکومتیں جائیں گی. سر آپ نے پریشر بڑھایا ہے یا پریشر کم کر دیا ہے؟ استعفوں سے تو پریشر بڑھ رہا تھا, تحریک عدم اعتماد سے تو پریشر کم ہو گیا ہے. استعفوں سے نہیں, پریشر کم نہیں ہوا. پریشر تو ہمارا جلسوں کے بعد اب ریلیز ہیں. 27 فیبروری تک ہمارا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا ہے. پنجاب میں ہم نے 2 رکھی ہیں, 13 کو سیالکوٹ اور 23 کو سرگودا کے اندر. باقی 9 کو حیدرآباد کے اندر اور باقی شروع ہو جائیں گی. تو یہ پریشر کہیں کام نہیں ہوگا. تو سر یہ جو نمبرز کی بات کر رہی ہے گورنمنٹ, جو نمبرز کی بات کر رہی ہے, جو پی ایم ایل این بھی کر رہی ہے, آپ کا یہ کانفیڈنس کہاں سے ڈرا کر رہے ہیں؟ کیا اس بات سے کہ حکومت کے اپنے اتحادیوں سے معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے کیونکہ وہ پی ایم ایل این کہتے ہیں اپنے نمبر دکھائیں؟ ایون مجھے بہت سارے کچھ, میں کل ہی آیا ہوں اسلام آباد سے واپس قصور, تو مجھے کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ملے ہیں. جو حالت ان کی ہے آپ سوچیں. یہ علی محمد خان صاحب پتہ نہیں بہت, میرے خیال یہ درمیان میں بیٹھے ہیں نا, بہت پریولیجڈ ہیں. پریولیج تو وہ ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں سارے ان کے, اور ان سے زیادہ نالاں تھے بجائے اس کے کہ جیسے علی محمد خان ہے, یہ ایک آدھ اور منسٹر ہے جو کسی کو مل لیتا ہے یا کسی کی بات سن لیتا ہے. اور یہ بھی بہت بری حالت ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ کا قیاس ہے اتحادیوں کے ساتھ معاملات خراب ہو جائیں. دوسرا آپ کا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ آپ کو اس طرح کے فیلرز دے رہے ہیں, تو یہ اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بینک کر رہی ہے. تو آپ نے پی ایم ایل این کو پہلے کنوے کر دیا تھا یا کرنا تھا یا ابھی بتانا ہے انہیں, کیونکہ انہیں سرپرائز ملا ہے ذرا کل جو ان کی سٹیٹمنٹ سے ہمیں لگتا ہے؟ نہیں, سرپرائز نہیں ہے. دیکھیں ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے, تو یہ ون آف دا آپشنز ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو باقی آپشنز ہیں ان کو چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. ہم ریلیز کر رہے ہیں جو سیکنڈ مرلہ ہے, پھر اس کے بعد شٹر ڈاؤن ہے, پہیا جائم ہے, اس کے بعد نو کانفیڈنس ہے, اور پھر آخر پہ استعفے. ہم سارا جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں ذرا علی محمد خان صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی, کیونکہ یہ جو کیلکولیشن بتائی ہے چودھری منظور صاحب نے, جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر سے بھی کچھ ڈسگرنٹلڈ فیکٹرز ہیں, آپ کے اتحادیوں کے ساتھ بھی بات جو ہے وہ تھوڑی بگڑے گی. بظاہر جو سینٹ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ مجھے یا جو خبروں کے تحت ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں تو اتحادیوں سے معاملات تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں, چاہے وہ کاف لیگ ہو, ادھر پنجاب میں بھی تھوڑی صورتحال بہتر ہو. لیکن بہرحال یہ ان کی کیلکولیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ نمبر وائز وہ ابھی تو نہیں, لیکن فروری میں تھوڑے ذرا زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ کر لیں گے اکٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ جی. جوئی صاحب پرانے پولیٹیکل اسٹالورٹ ہیں اور انہوں نے جو آپ کو تجزیہ دیا ہے ایگزیکٹلی وہی ہے جو کچھ عرصے پہلے میں نے اور ہمارے کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے یہ بات کی. میں نے شروع دن سے جب سے پی ڈی ایم سٹارٹ ہوئی ہے, تو ایک تو میں نے اس کو نام دیا تھا پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ, اور دوسرا میں نے ان کو یہ بھی بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی پولیٹیکل راستے پہ جائے گی. کرپشن کے جتنے بھی چارجز ان پہ لگا لیں, بہرحال خمیر جو ہے ان کا ایک سیاسی ہے, ایک کلچر سیاسی ہے, تو وہ میرا نہیں خیال کسی استعفے والے راستے پہ چلیں گے. کیونکہ جو آدمی اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے, جو سسٹم کے اندر ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک بار آپ سسٹم سے باہر ہو جائیں دوبارہ اندر آنا بڑا مشکل ہے. مریم بی بی کا اور بلاول صاحب کا بالکل 180 ڈگری کا ڈیفرنس ہے. اس کی ریزن یہ ہے, سب سے پہلے تو آپ شخصی لحاظ سے دیکھ لیں, بلاول صاحب اور ان کے فادر جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر ہیں,
مریم بی بی جو ہیں وہ خود اور ان کے ہسبینڈ اور ان کے فادر دونوں تینوں جو ہیں اسمبلی سے باہر ہیں. اس وقت جو مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت ہے سوائے محدود چند ایک کے جیسے نام لینا مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اتنا میں اشارہ دے دوں کہ ان کی جو بڑے 2 یا 3 جو لیڈرز ہیں ان کے علاوہ اکثریت جو ان کی میچور سیاسی لیڈرشپ ہے وہ شہباز صاحب کے راستے پہ ہے. تو ایک بہت بڑا پولیٹیکل شزم ہے, ایک ڈیوائڈ ہے, ایک بہت بڑا ان کے اندر فالٹ لائن ہے. اچھا, اس حالات میں اب ایک شخصیت رہ گئی مولانا فضل الرحمان. اب فضل الرحمان صاحب وہ آدمی ہیں جن کو اگر یہ اسمبلی کل کچھ بھی نہ رہے تو ان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا. لیکن علی صاحب اتنا بھی ان کو آپ لائٹلی اس لیے نہ لیں کیونکہ پچھلے ہی سال وہ جب اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے تھے تو وہ آپ کو ان سے بات چیت کر کے گارنٹیز دے کے ان کو بھیجنا پڑا تھا واپس. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صحیح ہے یہ غلط ہے, لیکن میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ اتنا آپ اس کو اس پہ شاید ابھی اتنا لائٹلی مت لیں. پچھلی دفعہ ذرا آپ کو مشکل پڑ گئی تھی. نہیں دیکھیں اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ ان کی جو ہے اس کو اب اسٹریٹ پاور بھی نہ کہیں. دیکھیں اسٹریٹ پاور وہ ہوتی ہے جو آپ جیسے لوگ جو عام عوام ہیں وہ کسی شخصیت کے ان کے ایک نظریے سے ان کی مومنٹ سے متاثر ہو کے خود سے گھروں سے نکل. چلیں علی صاحب کی سر ہماری آواز تھوڑی سی ٹوٹ گئی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو ابھی پیپلز پارٹی کی کیلکولیشن ہے اور ایک طرح سے وہ تجویز ہے, جب یہ پی ڈی ایم کے سامنے بھی جب معاملات ہوں گے تو وہاں پہ فائنل ڈیسیجن ہوگا, لیکن ابھی تک جو ہسٹری بظاہر لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی تجاویز جو ہے اس پہ کنونس کر لیتی ہے آپ لوگوں کو. سو اعتراض کیا ہے عدم اعتماد کی تحریک لانے پہ, کہ آپ کو لگتا ہے کہ پل آف نہیں کر پائیں گے کیونکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے بولا حسن نواز صاحب نے کہ ہمارے پاس ممبران تھے بھی لیکن ہم نہیں کر پائے تھے سینٹ الیکشن میں جو اپنے نتائج حاصل. ڈاکٹر صاحب ماریا کا مطلب ہے کہ اس بار آپ لوگوں نے کنونس نہیں ہونا. نہیں سر میرا کیا مطلب ہے, میں چلیں آپ کی ذرا نوازی چودھری صاحب, آپ نے سارا وزن ہمارے پر ڈال دیا, ورنہ تو بہت سے لوگ اس کو اٹھانے کے لیے تیار رہتے. میرے خیال میں وہ جو آپ نے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن کا ذکر کیا بڑی اہم بات ہے, کیونکہ اس سے آپ کو نہ صرف اندازہ ہوتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کس طرح اس ملک کے اندر کیے جاتے ہیں, اسٹرکچر کیے جاتے ہیں یا ان کو انفلوئنس کیا جاتا ہے, بلکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کیا توقیر رہ گئی ہے اس وقت پارلیمان کی. یعنی اگر لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے ویڈیوز دکھا کے ان کو اوپن نیب کے مقدمات کر کے یا ان کے کاروبار بند کر کے باہر گاڑیاں کھڑی کر کے اگر آپ ووٹ دلوانا شروع کر دیں اس لیے کہ پارلیمان دھونس دھاندلی سے چلے بجائے اس کے کہ لوگ سوچیں کہ اس کے اثرات غریب آدمی پہ کیا ہوں گے, اس کے اثرات ملک پہ کیا ہوں گے, اس کے اثرات خارجہ پالیسی پہ کیا ہوں گے, تو یہ جو بے توقیری کی گئی ہے چاہے وہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن ہو یا فیٹف کے الیکشن ہو, اس سے کچھ اسمبلی کا وقار کم ہوا ہے, بڑھا نہیں ہے. اور جو اعتماد ہوتا ہے کہ آپ ایک پارلیمانی طریقے سے اور آئینی طریقے سے ان چیزوں کو اپنے اختتام پر لا سکتے ہیں یا نیچرل اینڈ گیم کے اوپر لا سکتے ہیں, اس پہ اعتماد کم ہوا ہے. اچھا, ہماری جو لایا عمل ہے جس کو آپ اسٹریٹجی کہتی ہیں اس کے 5-6 مختلف وہ ہیں پلرز ہیں. اس کا پہلا ستون تو وہ تھا جو بڑے بڑے جلسے ہم نے کیے, آپ نے دیکھے وہ ہوئے. دوسرا جیسے چودھری صاحب کہہ رہے تھے موبلائزیشن, آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ ریلیز دیکھ رہی ہیں, موبلائزیشن دیکھ رہی ہیں. تیسرا ایک لانگ مارچ ہے جس میں پہیا جام بھی اور دیگر چیزیں جن کا چودھری صاحب ذکر کر رہے تھے. اس کے بعد ہم ایک دھرنے بھی ایک آپشن کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہے. اور پھر استعفے جو ہیں لوگوں نے تو ہمیں دے دیے ہیں, مگر پارٹیاں کب فیصلہ کریں پی ڈی ایم جوائنٹلی کہ وہ استعفے داخل کرنے ہیں, وہ بھی ایک ستون ہے. ایک اور بھی ستون ہے کہ اسمبلی کے اندر سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ تجویز لے کر آ رہے ہیں, اگر پھر جیسے چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک ستون ہے جس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی جوائنٹلی کس وقت استعفے دینے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جا سکتا ہے, آپ کے سیکرٹری جنرل نے کہہ دیا ہے کہ عدم اعتماد کے وہ فیور میں نہیں ہے پی ایم ایل این, اور ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نمبرز بتایا میں نے آپ کو, جی بتائی تو آپ نے ہے, میں نے آپ کو وجہ
جی میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے اور میں نے وہ وجہ بڑی برملا بتائی ہے کیونکہ 64 لوگ کھڑے ہوئے اور 50 ووٹ پڑے. اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اسمبلیاں کیسے چل رہی ہیں اور یہ جو ہماری تحریک ہے وہ اسی طریقہ کار کے تو خلاف ہے. یعنی اگر ہم اسمبلی کے اندر چلے بھی جاتے ہیں اور ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے ہیں اور دوبارہ سے کسی کی بچی، کسی کا کاروبار، کسی کا مقدمہ، اس طریقہ کار رادر دین ایک سیاسی عمل جو ہوتا ہے مشاورت کا، لابنگ کا، پبلک انٹرسٹ میں مقدمہ آگے بڑھانے کا، یہ بات کرنے کا کہ آپ نے بجلی کی قیمت ایک مہینے میں 2 مرتبہ بڑھا دی، 40% بجلی. سو پیپلز پارٹی پر ڈاکٹر صاحب یہ کہتی ہے کہ وہ جیسے آپ نے بتا دیا کہ کیا وجوہات ہے، لیکن بہرحال بلاول واز ویری کلیئر. وہ کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ہم باقی جماعتوں کو راضی کریں گے. سو چودھری صاحب پی ایم ایل این حرج نہیں. میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ اس میں حرج نہیں ہے، یہ ڈسکشن پی ڈی ایم میں ہوگی. اور اگر واقعی اور یہ جو چودھری صاحب بات کر رہے ہیں اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے. میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ اگر اناؤنسمنٹ ہوتی تو ڈفرنٹ بات تھی. یہ پبلکلی بلاول نے ایک ڈفرنٹ. نہیں کوئی بات ہو بھائی ڈسکشن ہو جائے گی نا. پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی، وہ اپنا جو ان کے ذہن میں جو بھی بات ہے، 11 پارٹیز ہیں، ہم بھی بعض مرتبہ چیزوں کا اعلان کرتے ہیں، ہم بیٹھیں گے، سر جوڑیں گے اور ایک مشترکہ کوشش لائحہ عمل آگے لانے کی کوشش کریں گے. ہمیں امید ہے کہ 99.99% چیزوں کے اوپر ہمارا اتفاق رائے ہو جائے گا. مگر ہم مختلف جماعتیں ہیں اور وہ اتفاق رائے کچھ پیپلز پارٹی کی سفارشات کے اوپر ہی زیادہ تر ہو جاتا ہے. مجھے بریک پہ جانے واپس آئیں گے، اس سے آگے کوئی حرج نہیں ہے سر، بالکل بھی نہیں. چودھری منظور صاحب تو بہت ہی خوش ہیں یہ بات سن کے، ان کو تو بالکل کوئی حرج نہیں نظر آتا. میں خوش نہیں ہوں، مجھے تو آپ کے سیاسی مذاکرات سر فیکچولی میں نے انکریکٹ کوئی بات کی ہے تو بتا دیں سر مجھے. فیکچولی انکریکٹ بات ہے کہ میں نے کہی ہے تو کہہ دیں کہ فیکچولی آپ غلط کہہ رہی ہیں. بریک پہ جائیں گے ڈاکٹر.